जजेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस मुल्क के नाखुदाबंद उन्हें इक़्तिदार का मजा आ गया। अब वो वजीर आजम से भी ऊपर है। कोई आमिर आएगा, कोई हाइब्रिड आएगा तो मुस्लिम लीग ने ही यूज होना है। आप तो सियासत से डिस्क्वालीफाई आपको किया जा रहा है। अदालत इस वक्त सियासत का गढ़ है। इन्हें अपना सफर चाहे जूते खा के सही आर्टिकल 63 की तशरीह से शुरू करना चाहिए। कादिफ आज़ी साहब ने एक फैसला दिया, आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 मिनट लगाए हैं 6 रुकनी बेंच में। अगर आइन में लिखा हुआ है 90 रोज के इलेक्शन तो वो सिर्फ पंजाब के इलेक्शन के लिए लिखा है। खैबर पख्तूनख्वा में तो अदालत ने आज कह दिया है कि कोई हमारे पास दरखास्त लेके आएगा तो फिर हम इस तरह के गलत फैसले देने वाले भी प्रेशर में। भुट्टो साहब भी सियासी तौर पर तनहा हो गए। वो मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की गोद में चले गए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिस्क्लोजर्स द अनटोल्ड स्टोरीज। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ हैं तौसीफ अहमद खान साहब। सर वेलकम टू द शो। सर आपने कल बताया था कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला दे भी देती है कि इलेक्शन करवाएं तो वो नहीं मानेगी। आज तो ऐसे लग रहा है कि पार्लियामेंट में तकारीर हो रही है, कैबिनेट ने फैसला कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को नहीं मानते। तो अब आगे की खबर क्या है? फिर आगे की खबर पहली बात तो ये कि भी आपको मुबारक हो, आपके प्रोग्राम में जो है, हम दोनों के प्रोग्राम में ये खबर और दुरुस्त साबित हो गई। अब पार्लियामेंट देखें, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि जजेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जजेस का सुप्रीम कोर्ट का खास तौर पर मामला ये हो गया है कि वो इस मुल्क के नाखुदाबंद उन्हें इक़्तिदार का मजा आ गया। अब वो वजीर आजम से भी ऊपर है। ठीक है, अमली तौर पर वो अपने आप को वो आर्मी चीफ इस्तेमाल करते करते वो उन्हें मजा पता लग गया कि ये सारा कुछ तो हमारे हाथ में है। वो आईनी तरमीम भी उड़ा सकते हैं जबकि वो नहीं उड़ा सकते। तो वो मैंने कल भी अर्ज किया था, तो ये पॉलिटिशियंस की कमजोरी है। वो पार्लियामेंट का भी कुछ भी असर कर सकते हैं, वो वजीर आजम को फांसी लगा सकते हैं। ये सफर है, वो 2 वजीर आजम नाअहल कर सकते हैं। तो उससे वो उनकी एक थ्रेटनिंग सी पोजीशन बन गई है। तो मैं तो बेहतर समझता हूँ अगर ये कोई डिवाइड आई है ना तो ये कौम की बेहतरी के लिए है। कुछ लोग असूल पे खड़े हो गए हैं, तो आप शुक्र करें कि इस बीमार किए हुए मुआशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नो कर सकते हैं किसी गलत बात को। दूसरी बात ये कि हुकूमत क्या करने जा रही है। देखें, हुकूमत के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। 2 उनके पास तजावीज आई थी, जो वो जिन्होंने वो याद है ना आपको, 2 जजेस मिलकर लगवा लिए थे। कोई बात नहीं जी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। पहली बात तो ये कि वो मैंने एक शायद फिल्म थी हिंदी, उसमें देखा था, वो एक शख्स के ज़हन में कोई गुनाह आता है तो वो अपने आप को खुद कोड़े मारता है। तो चले उन 2-3 लोगों को, अशतर औसाफ साहब और एक और 2 मिनिस्टर हैं जिन्होंने कहा कि इनकी बात मान लें और कंप्रोमाइज किया, उनको अपने आप को खुद कोड़े मार लेने चाहिए। आज उन्हीं 6 जजेस में वो लोग भी शामिल हैं और वो कंप्रोमाइज किसी काम नहीं आया। असूल की बुनियाद पर, असूलों को जब आप कंप्रोमाइज करते हैं तो आपका अंजाम, आपका सफर तभी शुरू हुआ था कि आपको समझ आज भी नहीं आई। ये वो जो नून लीग का एक खास है ना, मुस्लिम लीग का, अब इन्हें ये समझ आ जानी चाहिए कि ये इनका हमेशा होता था कोई आमिर आएगा, कोई हाइब्रिड आएगा तो मुस्लिम लीग ने ही यूज होना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब इन्हें समझ आ जाना चाहिए कि भी गलत उन्होंने बेशक कर लिया होगा, लेकिन अब मुस्लिम लीग का भी सब्स्टिट्यूट पंजाब में मौजूद है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी हाँ, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का। तो अब इन्हें समझ आ जानी चाहिए कि हर बात पे कंप्रोमाइज। फिर वो मैं दोस्तों को मजाक में कहता हूँ कि आपकी 125 साल आदत है, तो वो अब बदलने की जरूरत है। असूलों पे खड़े हो जाना, ये हर इन्हें भी आदत थी मैनेज करने की, तो वो उसके नताइज भुगत रहे हैं। वो आज भी है कि जी इनकी फलां मान लें, हम ये कर लें। तो आपने इनफैक्ट असूलों को डिच किया उस वक्त, काजी फाइज ईसा के एक असूली स्टैंड को डिच किया, तो आप आज ये दिन देख रहे हैं। तो चले, देर आए दुरुस्त आए। मैं अगली खबर आपको ये दे देता हूँ कि वो नहीं मानेंगे, कल भी बताया था। अब वो इससे आगे भी जाएंगे, डिफाइंस मोड में आएगी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट भी डिफाइंस मोड में जाएगी। आज पार्लियामेंट में तकारीर तो जो हुई है वहां से तो ऐसे लग रहा है कि डिफाइंस मोड है। लेकिन सर मुझे जरा थोड़ा सा इसमें आपसे ये पूछना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, अब वो फैसला तो बाइंडिंग है ना, कैसे हुकूमत, मतलब सियासी तौर पर तो शायद आसान हो कहना कि हम नहीं मानते ऐसा फैसला, लेकिन एज गवर्नमेंट ऑफ द डे आपको इम्प्लीमेंट करना है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट नहीं तो अपने अहकामात को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आइन के आर्टिकल का सहारा लेगी और किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करवा लेगी और ये तौहीन के अंदर चले जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नहीं, ऐसा भी आसान नहीं है। ये डिस्क्वालीफाई का डर, ये हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त टीवी पे बैठ के
دیکھیں آپ بیسیکلی آپ تو سیاست سے ڈسکوالیفائی آپ کو کیا جا رہا ہے، آپ کو آئینی ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے. آپ نے 4-3 کا فیصلہ، آپ غور کریں نا کہ گورنمنٹ نے کس بنیاد پہ فیصلہ نہ ماننے کا اعلان کیا. وہ انہوں نے کہا مائنورٹی ججمنٹ ہے، یہ مائنورٹی ججمنٹ ہے. اب اس کو آپ آگے لے جائیں کہ جناب وہ آپ کو نوٹس سرو ہوں گے کہ جی آپ نے ہمارا فیصلہ نہیں مانا. وہ پھر آئیں گے، وہ کہیں گے جی سوری یہ مائنورٹی ججمنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم آپ کو نہیں مان. وہ کنٹمپٹ کا نوٹس سرو کریں گے، وہ کہیں گے جی یہ مائنورٹی ججمنٹ ہے، ہم پہ کنٹمپٹ لگتی ہی نہیں، آپ کا جو فیصلہ ہے وہ ہم مانتے ہی نہیں. اب وہ 4-3 سے کرائیں یا نیا بینچ بنا دیں، ٹھیک ہو گیا. اس میں اگلی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ کوئی پٹیشن بھی ڈالیں گے حکومت جو ہے، جی ہاں سپریم کورٹ میں. جی ہاں، اور پھر اسی بنیاد پہ کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے، یہ اقلیتی فیصلہ ہے، یہ ہم پہ بائنڈنگ نہیں ہے، اور اس میں ایک حکومتی وہی جو طبقہ وہ جو ہے نا صلح جو جوتے کھلواتے ہیں، ان کا یہ ہے کہ ہم اس فیصلے کی ریویو پٹیشن میں جائیں، اور پھر اتنی دیر تک یہ جو ہمارا بل ہے یہ بھی پاس ہو جائے گا. دیکھیں آگے سے عدالت اس وقت سیاست کا گڑھ ہے، ججز بھی سیاست کر رہے ہیں، وہ انہیں بھی اقتدار کا مزہ آیا ہوا ہے. وہ پہلے جو نہیں آتا تھا 10-15 سال سے، یہ 20 سال سے پروسیس چل رہا ہے، تو انہیں بھی پتا ہے کہ یہ ریویو بھی آ سکتا ہے، تو ٹائم ہمارا ضائع کیا جائے گا اور سارے معاملات ہوں گے. تو وہ اس چکر میں وہ ایک یہ بھی ہے کہ پٹیشن بھی ڈال دی جائے، اور اسی کو مان کے نا کہ جی وہ آپ اس کو دوبارہ سنیں، جی وہ بینچ دوبارہ بنائیں. میرا خیال ہے گورنمنٹ جو کرے گی وہ اس کو نہیں مانے گی، اور دوبارہ ایک پٹیشن سیپریٹلی ڈالے گی کہ یہ ہم پر فیصلہ امپوز کیا جا رہا ہے جو کہ اقلیتی فیصلہ ہے. ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایک لارجر بینچ جو ہے بنایا جائے، اور اس میں وہی جو لیکن توصیف صاحب یہ دیکھیں نا، لارجر بینچ تو پھر چیف جسٹس صاحب نے بنانا ہے، تو وہ اگر بنانا چاہتے ہیں فل بینچ یا لارجر بینچ تو وہ بنا سکتے تھے نا. لیکن پھر انہوں نے بھی انسسٹ کیا کہ 9 سے چلا ہوا بینچ جو ٹوٹتا 3 پہ رہ گیا، انہوں نے انہی 3 لوگوں کے ساتھ. آپ اٹارنی جنرل کی کل کی لائن دیکھ لیں نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ بھی نہیں سنیں، اور جو پہلے دوست فیصلہ کر گئے ہیں جو ججز وہ بھی نہ سنیں، نیا بینچ بنا دیں. اب آپ دیکھیں کہ بھی وہ کیا غلط کہہ رہے ہیں. جب کانفلکٹ ہے، آپ نے 2-3 چیزیں جان بوجھ کے ایڈریس نہیں کی سپریم کورٹ نے. ایک یہ کہ آئین اس بارے میں بڑا واضح ہے کہ جب الیکشن ہوں گے قومی اسمبلی کے یا صوبوں کے تو نگران گورنمنٹ ہوگی. جی بالکل، یہ مسئلہ آئے گا. تو وہ کیسے آپ نے ایڈریس کیا؟ اور یہ مسئلہ بڑا شدید آئے گا کہ آپ نے جان بوجھ کے اس کو نظر انداز کر دیا. پھر ٹھیک ہے، پھر آپ نے الیکشن کمیشن کے، آپ دیکھیں انہوں نے اپنی سپیس اور گریب کرنے کی کوشش کی، موقع کا فائدہ اٹھایا. آپ نے الیکشن کمیشن کو شیڈول جاری کر دیا. ہاں، آپ نے بالکل کہ ان تاریخوں میں آپ کاغذات لیں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. اب آپ کو گورنمنٹ کو، پارلیمنٹ کو یہ کہنا پڑے گا، پارلیمنٹ کے فلور پہ ہر جگہ، کہ یہ غیر آئینی ہے. ٹھیک ہے، کل بھی عرض کیا تھا کہ انہیں اپنا سفر چاہے جوتے کھا کے صحیح آرٹیکل 63 کی تشریح سے شروع کرنا چاہیے کہ آپ مسلسل غیر آئینی کام کرتے آ رہے ہیں اور ہم اس تشریح کو نہیں مانتے. سر لیکن ایک اور سوال بھی ہے نا، دیکھیں جو سپریم کورٹ کی اپنی ود ان ادارہ ڈیوائڈ تھی، اس میں جو پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس تھیں، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے ایک فیصلہ دیا. آج سپریم کورٹ نے 2 منٹ لگائے ہیں 6 رکنی بینچ اپنے فیصلے کی ہی نفی کر دی نا. کہاں تو اتنا اہم قومی فیصلہ، اس کے لیے لارجر بینچ نہیں بن سکتا. کہاں اپنی سکن سیو کرنی ہے تو لارجر بینچ، اور وہی اس میں 2 ججز وہ بھی شامل ہیں جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے مل کے وہ کمپرومائز کیا، تو مزے لیں. تو وہ اپنے فیصلے کے خود نظر انداز کیا اور ایک بہت بڑی وائلیشن کی. اور پھر یہ بھی میں نے سنا ہے کہ وہ 90 روز سے آگے چلے گئے الیکشن تو 90 روز سے آگے چلے گئے. اور سر اس میں ایک سوال لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں، سپریم کورٹ جواب دے گی. لوگ اس میں یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر آئین میں لکھا ہوا ہے 90 روز کے الیکشن، تو وہ صرف پنجاب کے الیکشن کے لیے لکھا ہے، خیبر پختونخوا میں تو عدالت نے آج کہہ دیا ہے کہ کوئی ہمارے پاس درخواست لے کے آئے گا تو پھر ہم فیصلہ. میرا خیال ہے کہ بھی اچھا آپ اندازہ کریں، اس پہ 100 موٹو لیا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے، اور پنجاب پہ 100 موٹو لیا، اس میں کے پی نہیں شامل کیا. میرا خیال کے پی والے کڈز آف لیسر گاڈ ہیں، کبھی وہ ان کا کوئی معنی نہیں رکھتا. مطلب جب آپ ہیسٹ میں ہیں، جلدی میں ہے نا، تو آپ بڑے بڑے بلنڈر کرتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ گورنمنٹ پریشر میں، اس طرح کے غلط فیصلے دینے والے بھی پریشر میں. انہوں نے اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے نشانہ کس کو رکھا ہوا ہے؟ پارلیمنٹ کو، عدلیہ کو، الیکشن کمیشن کو،
اور نئے نئے فیصلے. جب تک آپ کی سیاست, آپ کی پارلیمنٹ یہ جواب نہیں دے گی نا, جو کہ وقت آگے اگر آج بھی نہیں دیتے تو یہ اس طرح نکالے جائیں گے, اس طرح ذلیل ہوں گے کوئی دیکھنے کے کام کہ سوری جی یہ آپ کا فیصلہ غلط ہے. میں آج کے گورنمنٹ کے فیصلے سے کوئی بھی نتائج ہوں, میں خوش ہوں کہ آپ کا فیصلہ اقلیتی فیصلہ ہے. ان کو آرٹیکل 63 پہ سٹینڈ لے لیتے تو آج یہ وقت نہ دیکھتے. لہٰذا انہیں آج سے یہاں سے سفر شروع کرنا, یہ آرٹیکل 63 پہ بھی یہی سٹینڈ لے. آج مریم نواز صاحبہ نے کافی ساری ٹویٹس کی ہیں, اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آرٹیکل 63 کا بھی غلط فیصلہ دیا گیا, پنجاب میں لڑنے کے لیے اسپیس بنائی گئی. لیکن آپ کے خیال میں کافی دیر نہیں ہوگی یہ جو آپ جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کام پہلے کرنے والے تھے جب 63 ڈے کا فیصلہ آیا تھا, یہ اگر لڑائی لڑنی تھی اور یہ سب کچھ کرنا تھا تو تب کرنا تھا. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت باجوہ صاحب چونکہ موجود تھے تو شاید میں نے کل بتایا تھا کہ اس وقت یہ ہوا کہ باجوہ صاحب حمزہ شہباز کے بنانے پہ ناراض ہیں, چلو چلو میٹھی پاؤ بس رہنے دیں, تو اب چلائیں اس بات کو ایسے. جو مائنڈ سیٹ ہے یہ مسلم لیگ کا اسپیشلی مائنڈ سیٹ ہے کہ بھی وہ چلیں مینج کر لیتے ہیں. وہ مینجمنٹ کے چکر میں آپ کی گورنمنٹ کا تاثر بھی خراب ہوا اور مینج کرتے کرتے یہاں اور ججز آپ کے اوپر چڑھ گئے, اور یہی خاص 2-4 ججز ہیں. آپ دیکھیں وہ جیسے مظاہر اکبر نقوی پھر آ گئے ہیں. جی وہ اس بینچ میں تھے, وہ جو سو موٹو والا بینچ تھا اس کے اندر 6 رکنی بینچ میں وہ پارٹ تھے, اور شہزاد الاحسن صاحب ماشاءاللہ سربراہی کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں چلیں جس طرح یہ کوئی اور کیس سن رہے ہوتے ہیں ہمارے ججز تو بیچ میں اور نوٹس لے کے تو وہ اور بھی فیصلہ کر دیتے ہیں. اللہ کرے گرینڈ حیات ٹاور کا بھی آج ہی شہزاد الاحسن اعلان کر دیں کہ میں ریٹرن فیصلہ دے رہا ہوں. دیکھیں ہر کسی کے معاملات کافی خراب ہیں, تو وہ آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ یہ جو دھکم پیل ہو رہی ہے نا, راستہ بھی اسی سے ہی نکلے گا. اچھا سر, یہ پھر دھکم پیل جو ہے عدالت کی جانب سے, آپ نے خود ہی کہا کہ 2 وزیر اعظم جو ہیں ان کو نااہل کر دیا گیا, نواز شریف صاحب کو, یوسف رضا گیلانی کو, اور پھر آج برسی بھی ہے ایک اس وزیر اعظم کی جس کو انہوں نے پھانسی چڑھا دیا. کتنا افسوسناک دن ہے کہ جس وزیر اعظم جو بانی آئین تھا, جو آپ کے ٹوٹے ہوئے ملک کو جوڑنے والا تھا, تو اسی والے دن آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نظریہ ضرورت دفن کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں, کئی سارے نظریہ ضرورت اکٹھے ہو رہے ہیں, ہر کوئی نظریہ ضرورت کے لیے ہی لڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ جب کسی بندے کو کسی کو اسیس کرتے ہیں تو اس کا پچھلا بیک گراؤنڈ بھی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. بڑا افسوسناک دن ہے, بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ بھی بھٹو صاحب اس انجام تک کیسے پہنچے. بھٹو صاحب کو بھی کمپرومائزز نے مروایا. بھٹو صاحب واحد آپشن تھے جب پاکستان ٹوٹ گیا کہ انہیں اقتدار ملتا. وہ نیچرل طریقے سے بھی آ سکتے تھے, لیکن وہ کمپرومائز کر کے آئے, تھرو اسٹیبلشمنٹ آئے, CMLA بن کے آئے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کمپرومائزز کیا کیے؟ کمپرومائزز یہ کیے کہ بھی یہی جو عمران خان والا سین تھا نا, یہ اس وقت بھی چلا کہ یہ میرے مخالفین ہیں, ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی کچلنا چاہتی ہے تو ضرور کچلیں. اچھا, بلوچستان میں نیب کی گورنمنٹ بنی, بھٹو صاحب نے اس کو اڑا دیا. اچھا, اس کے اڑانے میں ان کا بھی بڑا رول تھا, لیکن یہ بھٹو صاحب کے اصل میں دوست بھی تھے یہ پرانے زمانے میں یہ لوگ. تو تھوڑا تھوڑا فاشزم آپ بھی بھٹو صاحب کو چاہتے ہیں, میں بھی ان کے چاہنے والا ہوں, لیکن پیغمبر کوئی نہیں ہے, یہ سب انسان بالکل ٹھیک بات ہے, غلطیاں کی. تو ان کو ایک ذاتی سی ایک پرخاش بھی نظر آتی تھی کہ ان کو نیچا دکھانے کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ بھی وہ وہاں دوسرے صوبوں کے لوگوں کا رہنا, خاص طور پہ پنجابیوں کا وہاں رہنا مشکل کر دیا گیا تھا. یہ گراؤنڈ ضرور, یہ آج تک کوئی ہسٹری میں نہیں, لیکن عطا اللہ مینگل کی گورنمنٹ نے یہ سارا کچھ بلوچستان میں کر کے دکھایا. ٹیچرز تک وہاں پر اسکولوں کے فارغ کر دیے گئے, انہیں بھاگنے پہ مجبور کرنا. وہ بھٹو صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کو بہانہ مل گیا, انہوں نے فارغ کر دی. وہ KP والے جو اس وقت شمال مغربی, انہوں نے ان کے احتجاج میں بھٹو صاحب کا پرپس سرو کر دیا. لیکن آن دیٹ ڈے بھٹو صاحب بھی سیاسی طور پر تنہا ہو گئے. لیکن سیاستدانوں کے پاس ریزالو ہوتا ہے, وہ لڑیں بھی نا تو ایک دم ٹائم پہ اکٹھے ہو جاتے بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, بھٹو صاحب نے ان سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا, ٹھیک ہے, اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ہوتے رہے, ہر سیاستدان. اور جس نے آواز اٹھائی اس نے جیل دیکھی. ایون ان کے جو اپنی پارٹی کے لیڈرز ہیں
انہوں نے جیل دیکھی، وہ مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں چلے گئے. آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک کرنل صاحب، ایک جسٹس شمیم قادری ہوتے تھے ہائی کورٹ لاہور کے، تو ان کے کسی کیس کے سلسلے میں پیش ہوئے. تو کوئی کیس تھا، کوئی مطلب اس وقت ہائی کورٹ میں آفیسرز کے کیس سنے جاتے تھے. تو وہ کچھ جسٹس قادری نے کچھ سخت الفاظ کہہ دیے کرنل صاحب کو. یہ بات تھرو جنرل ٹکا خان بھٹو تک پہنچی، اور بھٹو نے چیف جسٹس جو ہائی کورٹ کے تھے ان کے تھرو یہ پیغام بھیجا کہ جسٹس قادری کو کہیں کہ بھی ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، ابھی ہم جنگل سے باہر نہیں آئے. اچھا، جنرل ٹکا، بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. جنرل ٹکا کے کہنے پر ایک قانون بنا کہ یہ جو ان آفیسرز کے کیس ہیں یہ سول عدالتوں میں نہیں چلا جائے، یہ ہائی کورٹ نہیں سن سکے گی. اور پھر قدرت نے وہ رنگ دکھایا کہ ضیاء کے دور میں جنرل ٹکا خان جب گرفتار ہوئے تو پھر وہ ہائی کورٹ میں گئے تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کا کیس نہیں سن سکتے. تو اس طرح بھٹو تنہا ہوتے گئے، اور تنہا بھی ہوتے گئے. مذہبی پارٹیاں ان کے اوپر چڑھتی رہیں، ان پر طرح طرح کے حملے کرتی رہیں، اور جو لوگ ان کے نیچرل الائی تھے ان کو بھٹو صاحب نے اپنا خود کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فوج کی باری، تو وہی فوج کی جو باری آئی کبھی فوج میں وہی مائنڈ سیٹ، اپنا بندہ ڈھونڈے، اپنا بندہ. اور وہ کل بھی میں نے ذکر کیا کہ بھٹو صاحب کے اندر بھی صدارتی نظام کا تھا جی بالکل. تو اس چکر میں انہوں نے کہا کہ بھی میں تو سپریم کمانڈر ہوں اور فوج کے اندر میری پاپولیرٹی بڑی ہے، تو انہوں نے پھر اپنا بندے ڈھونڈنے کی چوائس کیا رکھی، بہت ہی غلط میرٹ رکھا. ٹھیک ہے، اور وہ اس میرٹ کا انہوں نے نتیجہ بھگتا. اب دیکھیں بھٹو صاحب نے الیکشن تو 77 کا جیت ہی جانا تھا، لیکن ذہن میں کیا تھا کہ مجھے 2/3 اکثریت چاہیے. 2/3 اکثریت کی بنا پر انہوں نے الیکشن، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی وہ مختلف لوگ کہتے ہیں رگ میں نے کیا، فلانے نے کیا، نہیں جی میں نہیں تھا، فلانا تھا. ظاہر ہے بھٹو صاحب کی کسی لیول پہ کنسنٹ ہوگی. وہ سارا لیگیسی جو لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا، اور ساتھ جو ہے وہ الیکشن بھی رگ ہو گئے، تو وہ جو ہے نا جماعت اسلامی اس وقت بڑی آرگنائز پارٹی تھی، اور پھر وہ نظام مصطفیٰ چل پڑا، تو وہ سارا غصہ اس کو اسلامی ٹچ ملا. جی بالکل، نظام مصطفیٰ. اور پھر ملک میں حالانکہ وہ شروع میں مہنگائی سے ہوا تھا کہ قیمتیں جو ہے واپس لائی جائیں، اور وہاں سے وہ تبدیل ہوتے ہوتے نظام مصطفیٰ میں کنورٹ ہو گئی، پھر PNA کی جو تحریک. اور پھر بھٹو صاحب نے کمپرومائز اگلا جو کیا پھر سیاستدانوں کے ساتھ نہیں کیا. آپ الیکشن بعد میں بھی تو کینسل کرنے جا رہے ہیں، تو اب بھٹو صاحب نے نیا کام کیا، اپنی کیبنٹ کے علاوہ بعد میں کور کمانڈرز اور چیف کو بھی بلا کے اور ان سے بھی بریفنگ کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے، اور پھر ان کو یہ بھی آفر کہ بھی آپ الیکشن سنبھال لیں یہ معاملہ. اچھا، جب انہیں اندازہ ہوا کہ کچھ کام خراب ہے تو انہوں نے پھر انہی سیاستدانوں کو بلایا، اور آپ دیکھیں ان سیاستدانوں نے حل بنا کے جی بالکل ڈیسائیڈ ہو گیا تھا نا. پروفیسر خورشید صاحب بتاتے ہیں کہ اس وقت فیصلہ ہو گیا تھا، اور اسی رات جب اطلاع ملی تو کو ہو گیا. اچھا، آپ کو اس میں مزے کی بات بتاؤں، جب اس الائنس نے PNA نے وہ جب شرط پیش کی جو آخری جس پہ پھنس گیا کہ جی بلوچستان میں آپریشن بند کیا جائے، انہوں نے اپنے آرمی چیف ضیاء الحق صاحب کو بلایا، تو ضیاء الحق کو کہا کہ جی وہ یہ بلاؤں گا، سر یہ نہیں ہو سکتا. اور آپ کو پتا ہے جب ضیاء الحق آیا تو سب سے پہلا بڑا کام اس نے بلوچستان آپریشن بند کرنے کا کیا، اور اس کے بعد بلوچستان میں امن ہوا. جی ایمنیسٹیز بھی دی گئی تھی کافی. جی ہاں، اور وہ بھٹو صاحب ہائی جیک ہو گئے، وہ اغوا ہو گئے اسٹیبلش، اور عوام سے کٹ گئے. ان کا یہ تھا کہ میں اور ہم وہی 10-15 سال کا پروجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ان کے ذہن میں رہا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگلا جو بھٹو صاحب پھر ریڈ نہیں کر سکے ضیاء الحق کو. کہتے ہیں جو مری میں ملاقات ہوئی نا جب بھٹو واز انڈر اریسٹ، تو ضیاء الحق جب ملنے گئے تو بھٹو صاحب نے ایک نیا ٹیکٹک، ذہین تو تھے اسٹیٹس مین، میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں واحد اسٹیٹس مین وہ بندہ تھا، اور ہم نے جس طرح ضائع کیا وہ مطلب یہ کہ بھی بنتا نہیں تھا، ظلم کیا. تو وہاں بھٹو صاحب نے ایک نیا ٹیکٹک یوز کیا کہ بھی بھٹو صاحب نے بہت برا بھلا کہا ضیاء الحق کو، اور وہ سننے میں کہا تھا کہ تمہاری مونچھوں سے تسمے بناؤں گا، یہ کتابوں میں لکھا گیا. نہیں ایسا نہیں، میرا نہیں خیال کبھی سامنے وہ ایسا کہہ سکیں.
لیکن انہوں نے کہا کہ بھی میں تمہیں خود کہتا تھا تم لوگوں کو اقتدار سنبھال لو تم لوگ یہ، لیکن ضیاء کو ریڈ کرنا بڑا مشکل تھا. اس دن کہتے ہیں کہ بھٹو کا فیصلہ ہو گیا کہ اگر یہ بندہ زندہ رہا تو میں نہیں بچوں گا، تو میں ظاہر نہیں بچے گا، تو ان کو آئین ہی پھانسی لگا دیتا. تو اس دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ جو ٹریجڈی ہے اس دن لکھ دی گئی تھی کہ بھی بھٹو کو زندہ نہیں چھوڑنا. یہ ہماری تاریخ کا بڑا المناک باب ہے، اور ایسی تاریخ ترکی میں بھی دہرائی گئی تھی عدنان مندریس کی. تو بس اس کے بعد آپ دیکھیں کس طرح بھٹو کی ریلائنس میں آپ کو چھوٹا، وہ سعید مہدی کہتے ہیں کہ میں ڈی سی پنڈی تھا تو بھٹو صاحب کو اس وقت فری کر دیا گیا تھا، ایک دفعہ پکڑا پھر چھوڑ دیا. تو وہ گاڑی اپنی خود ڈرائیو کرتے ہوئے میں بھی ان کو روکا کہ آپ پنڈی نہیں جا سکتے، تو وہ ضیاء الحق کے وہاں پہنچ گئے آرمی ہاؤس میں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا یہ ڈی سی جو ہے مجھے روکتے ہیں کہ بھی میں باہر نہ نکلوں. تو اس نے کہا کہ مجھے ضیاء الحق نے طلب کر لیا. کہتے ہیں میری اتنی بے عزتی کی ضیاء الحق نے کہ تم کیسے قومی لیڈر کو روک سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور یہ تو نہیں ہو سکتا، بھٹو صاحب آزاد ہیں اور یہی آپ کے وزیر اعظم ہیں. تو بھٹو صاحب جیسے ذہین آدمی کو راضی کر کے بھیجا ضیاء الحق نے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بھٹو صاحب کو اس نے رخصت کیا دروازہ کھول کے، تو مجھے کہا کہ آپ رکیں. اور تو میں نے پھر کہا کہ سر میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا آپ وہی کریں جو آپ پہلے کر رہے تھے. بالکل ضیاء الحق صاحب نے ایسے ہی کیا ہوگا. اور سیاستدان یہ سارے کمپرومائز سب کو معاف کیا. یہ کوئی بنگلہ دیش بننا کوئی مذاق نہیں تھا، کسی کو معاف نہیں کیا جانا چاہیے. جی سزائیں ملنی چاہیے تھی اور ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا گیا. وہ کمپرومائز بھٹو کو مروا گیا. بس سر تھینک یو سو مچ. ناظرین جیسا کہ آپ کو توصیف صاحب نے بتایا کہ جو بھٹو صاحب کا کمپرومائز تھا وہ ان کو مروا گیا، تو توصیف صاحب کا یہ خیال ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ کمپرومائز کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. آخری بیٹل ہوگی یا یہ ہونا بھی نہیں چاہیے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے اگر آئینی بات اگر اب یہ آخری بیٹل ہوگی یا اس کے بعد مزید بیٹل آتی رہیں گی، یہ تو دیکھنا پڑے گا. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی ہے. مجھے حسن افتخار کو اور توصیف صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں منڈیز اور ٹیوزڈیز کو. ہمارا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.